बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमुस्तस्ना ऐ मा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुल मुस्तस्ना फ़ी इस्तिलाहिन नुहाती अला क़िस्मैनि मुत्तसिलुन व मुनक़तिउन। तमयीज़ की तकमील के बाद मुसन्निफ़ अल्लामा इब्न हाजिब रहिमहुल्लाह ताला ने मंसूबात में से एक और मंसूब मुस्तस्ना को बयान फरमाया। मुस्तस्ना की तारीफ़ की कि जी मुस्तस्ना उसको बोलते हैं जो इल्ला या उसके अख़वात के बाद मज़कूर हो। मुतलक़न मुस्तस्ना की क्या तारीफ़ है? मुस्तस्ना वो कलिमा जो इल्ला या उसके अख़वात के बाद वाक़े हो, ये मुतलक़ मुस्तस्ना की तारीफ़ है। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया अल मुस्तस्ना मुत्तसिलुन व मुनक़तिउन, कि मुस्तस्ना मुत्तसिल है और मुस्तस्ना मुनक़ति है। दो सूरतें उसकी बयान फरमाई है और आगे हर एक की वजाहत बयान फरमाई है। ये बात समझ आ गई। तो मुस्तस्ना की मुतलक़न मुस्तस्ना की क्या तारीफ़ हो गई? मुस्तस्ना बोलते हैं वो कलिमा जो इल्ला या उसके अख़वात के बाद वाक़े हो। अब ये अल मुस्तस्ना ये इसम मफ़ूल का सीगा है। इस्तिस्ना इख़राज के माना में इसका इस्तेमाल होता है। तो मुस्तस्ना ये मुखरज के माना में है। मुस्तस्ना किसके माना में? मुखरज के माना में। मुखरज का माना क्या होता है? निकाला हुआ। मुखरज का माना निकाला हुआ। तो ये आगे इस पर एतराज़ ये है कि जी मुस्तस्ना का माना तो निकाला हुआ है। तो जो आपने दो किस्में बनाई हैं मुत्तसिल और मुनक़ति, तो मुत्तसिल तो इसकी किस्म बन सकती है इसलिए कि इसको निकाला जाता है, हाँ, इल्ला और उसके अख़वात के ज़रिए से किसी माक़बल में किसी चीज़ के हुक्म से। लेकिन मुनक़ति तो कहती हैं उसको है जिसको निकाला ना गया हो, जिसको निकाला ना गया हो। तो फिर मुस्तस्ना की ये दो किस्में कैसे हो सकती है? एतराज़ की समझ आ गई। मुस्तस्ना उसको बोलते हैं, मुस्तस्ना का माना लुग़वी माना क्या है? मुखरज है, निकाला हुआ। तो इसमें तो वही चीज़ें आ सकती है जो निकाली हुई हों, लिहाजा मुत्तसिल तो आ जाएगा। लेकिन मुनक़ति को इसकी किस्म बनाना ठीक नहीं है, इसलिए कि मुनक़ति को तो निकाला नहीं जाता। तो उसका जवाब देते हैं कि मा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुल मुस्तस्ना फ़ी इस्तिलाहिन नुहात, यहाँ पर मुस्तस्ना का लुग़वी माना मुखरज नहीं है मुराद। यहाँ पर मुस्तस्ना का जो लुग़वी माना है इख़राज वाला, मुखरज वाला, वो वाला माना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुराद वो है जिस पर अहले नहव मुस्तस्ना का लफ्ज़ बोलते हैं। तो गोया कि यहाँ पर इस्तिलाही नुहात में जो मुस्तस्ना होता है वो यहाँ पर मुराद है, इसका महज़ लुग़वी माना मुराद नहीं है। और उस लिहाज से फिर मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, एक मुत्तसिल है, एक मुनक़ति है। इस पर कोई इस तरह का एतराज़ नहीं है। और फिर ये इस्तिलाह जो है वो नहवियों की इस्तिलाह है। इस्तिलाह किसकी है? अहले नहव की है। एक अहले उसूल की इस्तिलाह है जो कहते हैं तकल्लुम बिल बाक़ी को। तकल्लुम बिल बाक़ी आप शायद पढ़ चुके हो उसमें नूरुल अनवार में। तो इस्तिस्ना का माना वो क्या करते हैं? तकल्लुम बिल बाक़ी। तो ये तकल्लुम बिल बाक़ी हो तो यहाँ पर भी तो इसकी फिर वही सूरत हाल हो जाएगी कि जो तकल्लुम बिल बाक़ी है अहले उसूल के यहाँ, तो फिर इसकी ये किस्में मुत्तसिल और मुनक़ति तो नहीं बन सकती, इसलिए कि इसमें एक का इख़राज होता है, दूसरे का इख़राज होता ही नहीं है। तो फिर इसमें तकल्लुम बिल बाक़ी कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब वही दिया कि जी यह किताब नहव की है, नहवी इस्तिलाहात मुराद है, उसूलियीन के यहाँ जो है वो मुराद नहीं है। फिर आगे मुसन्निफ़ ने अला क़िस्मैन का लफ्ज़ निकाला है, अल मुस्तस्ना मुत्तसिलुन व मुनक़तिउन। सिर्फ मतन की इबारत हो तो फिर मुस्तस्ना अल मुस्तस्ना मुब्तदा है, मुत्तसिलुन व मुनक़तिउन इसकी ख़बर है। तो वो मुब्तदा और ये जो है उसकी ख़बर, इसका उस पर हमल हो रहा है। तो ये हमल तो ठीक नहीं है, इसलिए कि मुस्तस्ना मुतलक़ और जो है वो मुस्तस्ना आम है, और ये मुत्तसिल और मुनक़ति ये दोनों क्या हैं? ख़ास है। और ख़ास चीज़ का हमल ये आम पर जो है ये
نہیں ہوتا، تو اس میں پھر انہوں نے کہا ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ المستثنیٰ کی تقسیم ہو رہی ہے، اور جب تقسیم ہو تو وہاں پر پہلے یہ محدود اور متعین کر دیتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تعین کیا جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، پھر جا کر اس کی قسمیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جو ہے وہ عوامل کی بحث شرح میں عامل شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سب سے پہلے عوامل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے ہیں، وہ 100 ہیں، اتنے معنوی ہیں، اتنے جو ہے وہ لفظی ہیں، پھر آگے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر تو ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ جی اعلیٰ قسمین، یہاں اصل میں مستثنیٰ کو مبتدا اور متصل اور منقطع کو خبر نہیں بنانا ہم نے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ المستثنیٰ مبتدا ہے اور اعلیٰ قسمین اس کی خبر ہے۔ تو ایک تو وہ جو اعتراض تھا متصل اور منقطع کا حمل مستثنیٰ پر، وہ والی بات بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا حصر بھی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ حصر، ادوات حصر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تقسیم کی جگہ میں، تو یہ حصر بھی آ گیا کہ مستثنیٰ کی قسمیں 2 ہیں، آگے پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ اس کے بعد ہے وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ بِهَذَا الْوَجْهِ الْغَيْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى التَّعْرِيفِ سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی پہلے ماتن نے مستثنیٰ کو ذکر کیا، لیکن مستثنیٰ کی کوئی تعریف نہیں کی، مطلقاً مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی۔ فرمایا کہ جی مستثنیٰ 2 طرح سے ہے، ایک متصل ہے، ایک منقطع ہے، اور پھر متصل کی تعریف کی، منقطع کی تعریف کی۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے وہ مستثنیٰ کی تعریف کرتے اور بعد میں اس کی قسموں کی تعریف کرتے، تو حالانکہ یہ تعریف انہوں نے نہیں کی۔ ایک تو یہ ایک اعتراض ہوا۔ دوسرا یہ ایک ماتن پر اعتراض ہوتا ہے علامہ رضی رحمہ اللہ تعالیٰ، دوسرے اس طرح کے حضرات، کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ جی مستثنیٰ مطلق مستثنیٰ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ مطلقاً مستثنیٰ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ 2 قسمیں ہیں، ایک میں اخراج ہے، ایک میں عدم اخراج ہے۔ تو 2 قسمیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو کوئی ایسی تعریف جس میں ضدین کا اجتماع لازم آ رہا ہو، یہ تو ویسی باطل ہے۔ ایسی کوئی چیز جس میں کیا ہو، 2 ضدین کا آپس میں اجتماع ہو، یہ تو ویسے بھی باطل ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی مستثنیٰ کی مطلق طور پر چونکہ کوئی تعریف ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے ماتن نے بھی مطلقاً مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کا بھی رد ہے کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف تو ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں کر لی کہ جی مستثنیٰ کی مطلقاً ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ جو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو۔ باقی وہ تفصیل تو الگ ہے کہ اس کا اخراج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس میں تو ہم مطلق میں تو کوئی بحث نہیں کر رہے۔ یہاں پر جو ماتن نے تعریف نہیں کی اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہاں اصل کیا ہے؟ مستثنیٰ کی تقسیم ہو رہی ہے، اور تقسیم کے لیے جس کی تقسیم ہو رہی ہے اس کا تعارف بوجہ ما کافی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انداز سے، مختصر ترین انداز میں اس کا تھوڑا سا تعارف ہو، تھوڑا سا خاکہ ذہن میں ہو، تو وہ کافی ہو جاتا ہے اس چیز کی تقسیم کے لیے۔ یہ اہل نحو کی ایک اصطلاح ہے۔ اہل نحو کی کیا ہے؟ اصطلاح ہے، کافیہ کی عبارت ہے۔ کافیہ تک پہنچنے والے اس سے پہلے ضروری ہے، ظاہر ہے مختصر ترین متن ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا بہت تعارف تو نحو کا ہوگا ہی۔ ہاں، تو جب تھوڑا بہت تعارف نحو کا ہے تو اہل نحو کی جو مستثنیٰ والی اصطلاح ہے اس کے بارے میں بھی اس کا تھوڑا بہت ذہن میں کچھ ہوگا، لازمی بات ہے۔ لہذا جب المستثنیٰ کا لفظ آ گیا تو وہ مختصر سا تعارف بھی لازمی طور پر ذہن میں آ ہی جائے گا۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کے لیے اتنا تعارف ہی کافی ہے، تقسیم کے لیے اتنا تعارف ہی کافی ہے، اس کی مستقل وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی تعریف ہو نہیں سکتی اس وجہ سے ماتن نے نہیں کی، یہ والی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اس پر اعتراض ہوگا کہ جی جب آپ نے اتنا تعارف ہی کافی قرار دے دینا ہے تو پھر جو اس کی قسمیں اس میں بھی کہہ دو ایسے کہ مطلقاً مستثنیٰ کا اتنا تعارف کافی ہے کہ جی اس کی تعریف کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر متصل اور
منقطع میں بھی ایسے ہی کر لو، اس کی بھی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اتنا تھوڑا بہت تو ذہن میں ہوتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں متصل اور منقطع کے الگ الگ احکامات ہیں، اور ان احکامات کا ترتب ہوتا ہے ان کی تعریف پر، ان احکامات کا ترتب ہوتا ہے ان کی تعریف پر مکمل طور پر سمجھنے کی، لہذا وہ ان احکامات کا ترتب کرنے کے لیے جتنے تعریف کی ضرورت ہے وہ بوجہ ما تعارف سے حاصل نہیں ہو سکے گا، اس وجہ سے ان میں سے ہر ایک کی مستقل الگ سے تعریف کی ہے۔ دو اعتراض سمجھ آگے؟ دیکھو، وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ، اور جب اس کا معلوم ہونا یعنی مطلقاً مستثنیٰ کا معلوم ہونا بہذا الوجہ، اس وجہ کے ساتھ، اس وجہ سے کیا مراد ہے کہ جی مستثنیٰ کا لفظ ہے، یہ اہل نحو کی ایک اصطلاح ہے جو معروف اور مشہور ہے، محض اتنا تعارف الغیر المحتاج الی التعریف، جو کہ تعریف کے لیے احتاج کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر محتاج ہے تعریف کے لیے، تو کافیتاً فی تقسیمی ہی، یہ اس کی تقسیم میں کیا ہے؟ کافی ہے، اتنا تعارف اس کی تقسیم میں کافی ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ بِهَذَا الْوَجْهِ الْغَيْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى التَّعْرِيف، اور جب اس کا معلوم ہونا اس وجہ کے ساتھ جو کہ تعریف کی طرف غیر محتاج ہے، یہ کافی ہے فی تقسیم ہی، اس کی تقسیم میں، قسمہ الی قسمین، تو اس کو تقسیم کی طرف دو قسموں کی طرف اس کی تقسیم کی ہے۔ وعرف کل واحد منہما، پھر اگلا اعتراض کہ جی جب مطلق کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے قسموں کے بھی ویسے ہی رہنے دیتے، اس کا جواب وعرف کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ سے اس کی تعریف کی، لأن لكل واحد منہما، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ طور پر احکاماً خاصاً، خاص جو ہے وہ کیا ہے؟ احکامات ہیں، لا يمكن اجراؤها علیہ، ان احکامات کا ان پر اجراء یہ ممکن نہیں، الا بعد معرفته، مگر ان کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وضاحتیں ہیں۔ فقال، پس مصنف نے فرمایا، متصل و منقطع۔ جی تو ابھی تک کیا خلاصہ بنا؟ خلاصہ یہ بنا کہ یہ مستثنیٰ کی تعریف ہم نے کیا کی ہے؟ جو الا یا اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو۔ جی پھر مستثنیٰ کا جو ہے وہ آگے اس پر اعتراض تھا کہ جی منقطع اور متصل کا تو حمل مستثنیٰ کے لفظ پر ٹھیک نہیں ہے، یہ موضع حصر ہے، حصر بھی نہیں ہے، یہاں پر پہلے اقسام متعین کرتے پھر اس کی وضاحت کرتے۔ اس کا جواب دیا کہ جی المستثنیٰ کی جو خبر ہے وہ متصل اور منقطع نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ قسمین ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری وضاحت ہے، فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بإلا واخواتها۔ بیٹھ جائے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیٰ کی پہلی قسم متصل کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ متصل کی کیا تعریف ہے؟ هو المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بإلا واخواتها، وہ اسم جس کو نکالا گیا ہو عن متعدد، متعدد سے لفظی طور پر یا تقدیری طور پر، الا اور اس کے اخوات۔ کیا مطلب ہے اس کا، اس تعریف کا؟ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جس کو الا یا اس کے اخوات کے ذریعے سے متعدد کے حکم سے نکالا جائے، چاہے وہ متعدد لفظی طور پر موجود ہو یا تقدیری طور پر۔ دوبارہ تعریف سنیں، مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جس کو الا یا اس کے اخوات کے ذریعے سے متعدد کے حکم سے نکالا گیا ہو، الا یا اس کے اخوات کے ذریعے سے متعدد کے حکم سے نکالا گیا ہو، اور وہ متعدد چاہے لفظاً ہو یا پھر وہ تقدیراً ہو۔ تو لہٰذا یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ المخرج، المخرج ایک تو صیغہ صفت ہے، اس کے جو ہے وہ اسم مفعول ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، تو وہ پوری وضاحت ذکر کی کہ جی المخرج جو ہے وہ صفت ہے، اس کا موصوف الاسم محذوف ہے، ای الاسم الذی اخرج، یہ المخرج کا معنی ہے اسم موصول مع صلہ، یعنی وہ اسم جس کو نکالا گیا ہو۔ لہذا المخرج یہ ایک قید ہے، اس سے وہ صورت نکل جائیں گی جہاں اخراج والی صورت
نہ ہو، واحترز بھی، لہذا اس سے احتراز ہو جائے گا غیر مخرج سے، کا جزئیات المستثنى المنقطعی، جیسے کہ مستثنی منقطع کے جزئیات۔ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ انقطاع والی جو صورت ہوتی ہے اس میں اس کو نکالا نہیں جاتا۔ عن متعدد، یہ متعدد ایک صیغہ صفت ہے، لہذا اس سے پہلے شیئن اور اس سے پہلے اس کا مضاف محذوف نکالا۔ متعدد سے کیسے نکالیں گے؟ متعدد سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آپ ان کو کھینچ کر ایک آدمی کو درمیان سے نکال دیں۔ اخراج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذاتی طور پر، وجودی طور پر کیا کر لے، وہ درمیان سے کسی جو ہے وہ چند چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ کر باہر پھینک دو، یہ استثناء نہیں ہے، بلکہ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ ماقبل پر ایک حکم لگ رہا ہے، متعدد چیزوں پر ایک حکم لگ رہا ہے، اور اس حکم میں سے آپ نے کسی چیز کو نکالنا ہو کہ جی یہ حکم باقی پر تو لگ رہا ہے، اس ایک چیز پر یہ حکم نہیں لگ رہا، تو یہاں اخراج عن الحکم ہے۔ متعدد سے مراد کیا ہے؟ متعدد چیز پر لگنے والا حکم مراد ہے، ذاتی متعدد مراد نہیں ہے کہ حصی طور پر اس سے آپ کسی چیز کو نکال لیں گے تو یہ استثناء ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عن حکم شیء متعدد، ہاں کسی متعدد چیز کے حکم سے، متعدد چیز کے حکم سے۔ اب متعدد کئی اعتبار سے ہے، جزئی اعتبار سے یا اجزاء کے اعتبار سے۔ جزئی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز الگ الگ طور پر مستقل جو ہے اس کا وجود ہے، ایک مستقل شے ہے، اور اجزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز ایک ہے، باقی اس کے حصے ہیں، باقی اس کے کیا ہے؟ حصے ہیں، اور وہ حصے مل کر پھر کل بنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا تعدد کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جزئیات کا بھی تعدد ہو سکتا ہے اور اجزاء کا بھی تعدد ہو سکتا ہے۔ متعدد جزئیات ہو، ایک ایسی چیز ہے جو کہ متعدد ہے، جزئیات ہو اس کے جزئیات، جیسے ما جاءنی احد الا زید۔ اب احد کا اطلاق تو ہر کسی پر ہو سکتا ہے، جتنے بھی انسان ہے۔ اب زید جو ہے وہ اس کا استثناء ہو گیا، تو زید بھی ایک جزئی ہے، عمر بھی ایک جزئی ہے، خالد بھی ایک جزئی ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مستقل شے ہے، ایک مستقل چیز ہے۔ او اجزاؤہ، یا پھر اس کے اجزاء متعدد ہوں، یا پھر دوسری صورت کیا ہے؟ اشیاء کا چیز ایک ہے، البتہ اس چیز کے حصے جو ہے وہ زیادہ ہیں، جیسے اشتریت العبد الا نصفہ، میں نے غلام کو خریدا الا نصفہ، مگر اس کے نصف کو۔ غلام کل ہے، ہاں وہ ایک چیز ہے، اور یہ نصف اس کے دو جز ہیں، تو یہ اس کے جز ہے۔ باقی سواء کان اللفظ کان ذلک المتعدد لفظا، یہ آگے لفظا او تقدیرا یہ متن کا حصہ ہے، تو ماتن نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ترکیبی اعتبار سے یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے۔ پوری عبارت یوں ہو جائے گی، سواء کان ذلک کانا فعل ناقص ہو جائے گا، ذلک المتعدد اس کا اسم ہے، اور لفظاً یہ ملفوظاً کے معنی میں ہو کر یہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح او تقدیراً بھی ایسے ہی ہے، اس کا ماقبل پر عطف ہو جائے گا۔ سواء برابر ہے، کان ذلک اللفظ کان ذلک المتعدد لفظاً، برابر ہے کہ وہ متعدد لفظی طور پر ہو یعنی ملفوظ ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، او تقدیراً، یا پھر وہ کیا ہو؟ تقدیراً ہو۔ تقدیر کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ مقدراً کے معنی میں ہوگا، اور کیوں ہوگا یہ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو۔ اب دو مثالیں دی ہیں، جاءنی القوم الا زیدا، اس میں القوم سے زید کا استثناء ہو رہا ہے، اور قوم جو ہے وہ لفظی طور پر موجود ہے۔ دوسری مثال ہے ما جاءنی الا زید، ما جاءنی الا زید، زید کا استثناء ہو رہا ہے، لیکن کن سے ہو رہا ہے؟ وہ موجود نہیں ہے، تو پوری عبارت یوں ہو جائے گی ما جاءنی احد الا زید۔ یہ زید جو ہے یہاں پر مقدر ہے، بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، بِإِلَّا، الا اور اس کی اخوات کے ذریعے سے، الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ الا کے بعد فرمائے کہ جی غیر صفہ، الا آپ آگے پڑھ لیں گے اس کی وضاحت میں کہ الا جو اصل میں حقیقت میں ادوات استثناء میں سے ہے، کبھی یہ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ غیرہ کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ جب یہ غیرہ کے معنی میں ہوتا ہے پھر یہ استثناء والا معنی نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ یہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، اور
آگے اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا استثناء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو الا کے ساتھ قید لگا دی کہ جی الا کے بعد ہو، تو الا کون سے والا مراد ہے، جو اپنے حقیقی معنی میں ہو، اپنے معنی سے نکل کر غیرہ کے معنی میں نہ ہو۔ پھر جب یہ غیرہ کے معنی میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ صفت واقع ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو الا کے ساتھ جو غیر صفت ہے وہ اخواتها اور اس کے اخوات، لہذا آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احتراز کیا کہ جاءنی القوم الا زید اور ما جاءنی القوم لیکن زید جاء، یہ والی صورت جو ہے وہ ان سے احتراز ہو جائے گا۔ والمستثنی منقطع، جی یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی دوسری صورت وہ مستثنی منقطع کی ہے۔ مستثنی منقطع کی کیا تعریف ہے، هو المذکور بعدها غیر مخرج، بس یہی تعریف ہے کہ جی وہ کلمہ، وہ اسم جو الا یا اس کے اخوات کی بات تو مذکور ہو، لیکن اس کا ماقبل کے حکم سے، متعدد کے حکم سے اخراج نہ کیا جا رہا، وہ داخل ہی نہیں تھا تو وہ خارج بھی نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے اخراج تو اسی کا ہوتا ہے جب وہ کیا ہوتا ہے، داخل ہو۔ تو یہ مستثنی منقطع حقیقت میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ماقبل کے حکم میں وہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو مستثنی منقطع کی تعریف کیا ہو گئی، مستثنی منقطع سے مراد وہ اسم ہے جو الا یا اس کے اخوات کے بعد تو واقع ہو، لیکن متعدد شے کے حکم سے اس کا اخراج نہ ہو رہا ہو، اس کو نکالا نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں المنقطع صیغہ صفت ہے، اس سے پہلے المستثنی کا لفظ نکالا اور فرمایا والمستثنی المنقطع کہ مستثنی منقطع هو المذکور بعدها، وہ اسم ہے جو مذکور ہو اس کے بعد، کس کے بعد، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، الا اور اخوات ہیں، کہ جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو، غیر مخرج عن متعدد، اس کو متعدد کے حکم سے نکالا نہ گیا ہو، لہذا غیر مخرج یہ ایک قید ہے، اس سے اخراج ہو جائے گا کون سی صورت کا، جہاں پر اخراج والی صورت ہو۔ غیر مخرج یہ تعریف کا حصہ ہے تو اس سے کیا نکل جائے گا، وہ والی صورت ہو جو اخراج والی صورت ہے، وہ صورتیں نکل جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں واحترز بھی، اس سے احتراز ہو جائے گا عن جزئیات المستثنی المتصل، مستثنی متصل کے جزئیات سے۔ فالمستثنی الذی لم یکن داخلا فی المتعدد، لہذا آگے وہی وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مستثنی جو متعدد میں داخل ہی نہیں تھا، قبل الاستثناء، استثناء سے پہلے، منقطع، وہ کیا ہے، منقطع ہے۔ یہ اس تعریف کی مزید وضاحت ذکر کی ہے۔ بعض حضرات نے مستثنی منقطع کی یہ تعریف کی ہے کہ جی مستثنی منقطع اس کو بولتے ہیں جو مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو۔ شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ بھی ایک تعریف پڑھی ہوگی مستثنی کی، کہ مستثنی منقطع کس کو بولتے ہیں، جو مستثنی منہ کی جنس سے نہ ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ والی تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو بنیادی چیز ہے مستثنی منقطع کی وہ یہ ہے کہ مستثنی منقطع وہ ہے جو مستثنی منہ کے حکم میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہے، بے شک وہ اس کی جنس میں سے، بے شک وہ اس کی جنس میں سے تو ہے، لیکن اگر وہ متعدد میں اور ماقبل میں داخل ہی نہیں ہے مستثنی منہ میں تو وہ مستثنی منقطع ہوگا، بے شک وہ اس کی جنس سے ہو یا اس کی جنس سے نہ ہو۔ جیسے مثالیں انہوں نے دی ہے، آپ کہتے ہیں جاءنی القوم الا زیدا، جاءنی القوم الا زیدا، آپ کی کلاس ہے، آپ کو میں قوم کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، زید آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، زید آپ کی کلاس میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی آپ کے پاس آتا جاتا ہے، آپ کی کلاس کا حصہ وہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی لیکن زید نہیں آیا، تو ظاہر ہے اس قوم میں تو زید پہلے سے ہی داخل ہو نہیں ہے، لیکن زید جنس سے ہے، قوم کی جنس میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ القوم میں پہلے سے داخل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ ماقبل میں متعدد کے حکم میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ منقطع ہو جائے گا۔ تو چاہے وہ جن سے ہو چاہے وہ جن سے نہ ہو، جن سے نہ ہونے والی صورت کیا ہے، جاءنی القوم الا حمارا۔ دیکھیں فالمستثنی الذی لم یکن داخلا فی المتعدد قبل الاستثناء، پس وہ مستثنی جو استثناء سے پہلے متعدد میں داخل نہیں تھا، منقطع، وہ کیا ہے، وہ منقطع ہے، سواء کان من جنسی ہی، برابر ہے کہ وہ اس کی جنس سے ہو، جیسے آپ کے یہ قول جاءنی القوم الا زیدا مشیرا بالقوم،
قوم سے اشارہ کرتے ہوئے الا جماعت ایک ایسی جماعت کی طرف خالیت عن زید جو زید سے خالی. اب قوم ہے، قوم کی جنس زید بھی ہے اور باقی افراد کی بھی ہے، لیکن قوم سے مراد یہاں پر وہ جماعت ہے جس میں زید پہلے سے ہی شامل نہیں ہے، لہذا یہ بھی مستثنیٰ کی کون سی صورت بن جائے گی؟ یہ منقطع. او لم یکن یا پھر وہ اس کی جنس سے جو ہے وہ ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے کس کے؟